बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसर लोधी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आगे देखना चाहते हैं और आपको खुद नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और ये कि प्रोग्राम व्यूज़ भी दे दिया की जगह रखता है। रमज़ान शरीफ में आपको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। बग़ैर किसी तमहीद बांधे के शुरू करने वाला है। और प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स देना ना भूलिएगा। आपका फीडबैक बहुत मेरे लिए अहम होता है। नाज़रीन, आज 23 मार्च है और मुल्क को, कौम को, फ़ौज को, सबको, मुल्क की तमाम इदारों को, हुकूमत को, सब शहरियों को यौम पाकिस्तान जब वो मुबारक हो। मुसल्लह अफ़वाज को भी और हमारी बेहतरीन जो जवानों ने परेड की, सबको यौम पाकिस्तान जब मुबारक हो। नाज़रीन, बहुत ही हंगामी नौयत का प्रोग्राम है। नाज़रीन, जिस तरह के मैंने आपसे पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था नजम सेठी के प्रोग्राम का, कि ये नजम सेठी जो है वो हमारे एक तजिया निगार हैं और वो खासे जो है वो मचे हुए हैं और खासे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं जर्नलिस्ट। और उनके खासे मतलब ये कि उनका एक कभी कॉन्ट्रडिक्शन भी रहा है उनका खासा हमारे स्टेट में, लेकिन ये कि वो जो तजिया देते हैं वो खासा सही होता है। तो नाज़रीन, उन्होंने चौंका देने वाला जो तजिया दिया, उससे पहले ये भी साथ बताना है आपको कि जस्टिस जो है रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी को जो है वो बरतरफ करने की कार्रवाई को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कालअदम करार दे दिया है। जस्टिस काजी ने, तो ये एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन। और इसके अलावा जो है वो इमरान खान के जो है वो बाहर जाने की और मुकदमात के ख़त्म होने की जो है वो बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन, इस पर भी सूरत हाल पर ज़रा रोशनी डालते हैं। और इसके अलावा जो है वो अपना ये जो है वो अफ़गानिस्तान के बारे में भी बात करेंगे। नाज़रीन, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। नाज़रीन, कल जो है वो हमारी तहरीक का एक बहुत बड़ा अहम मोड़ था। ये बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अपना डीप उस पर सोच समझ के, बहुत ज़्यादा रीड करके, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख करके मैंने अपना प्रोग्राम तरतीब दिया है। तो नाज़रीन, ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो थे, भाई ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो थे वो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस। और इन्होंने जो है वो अपने इस्लामाबाद बार कौंसिल से जो है वो खिताब करते हुए ये कहा था उन्होंने कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ओपनली उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसके जब नवाज शरीफ के ऊपर पनामा केस बनाया गया था, और ये जो था वो अपना उन्होंने बताया था कि मुझ पर इतना ज़ोर है कि मेरे पे इतना दबाव है। उन्होंने बार कौंसिल से खिताब करते हुए कहा कि मुझे जो है वो 2 बार मिलने के लिए आए हैं ISI की चीफ जो है वो अपना ये फैज़ हमीद, और वो जो उन्होंने फैज़ हमीद साहब, और उन्होंने मुझे कहा है कि जो है वो मरियम और नवाज शरीफ और मरियम को जो है वो इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आना चाहिए, 2018 के इलेक्शन से पहले। और मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ISI जो है वो डायरेक्ट इसमें इंटरप्ट कर रही है हमारे फैसलों के ऊपर, और सारा कुछ उन्होंने सारी इसकी रुदात सुना दी थी, और अपने आप को हर चीज़ को अल्लाह खादर नाज़ जान के। तो इस पर जो है वो ये जो उस वक़्त थे इधर बैठे हुए अपना आसिफ सईद खोसा ने थे चीफ, उसमें अपना ने उधर साकिब निसार से चीफ जस्टिस। तो उन्होंने जो है वो बताया था कि एक एक बात काम उनसे जो है वो फैसले किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बताई थी इस्टेब्लिशमेंट की और ISI की। तो उन्होंने ये बताया था कि उस पर जो है वो आसिफ सईद खोसा के पास जब ये ट्रायल पहुंचा, तो उन्होंने बगैर किसी ट्रायल के ही ना उनको जो है वो इनको सज़ा सुना दी ना।
تو انہوں نے اس کو سزا دے دی اور ان کو جو ہے وہ یہ ان کو جو ہے وہ ختم کر دی گئی، ان کی جاب اور سارا کچھ، اور ان کی پینشن، ان کی ہر چیز، ان کو ہر چیز کو ختم کر دیا گیا، اور یہ ٹرائل نہیں آگے چل سکا۔ ان کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ جو الزامات لگا رہے تھے وہ اس کی اس وقت ہونی چاہیے تھی، کہ انہوں نے جو الزامات لگائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی اس وقت جو ہے وہ کرتی اپنا الزامات کی وہ کرتی ویریفیکیشن کرتی، اور ویریفیکیشن کے بعد ان کو کوئی سزا دی جاتی اگر وہ غلط ثابت ہوتے تو۔ اور اگر جو ہے وہ سپریم یہ کام نہیں ہوا تو پھر یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی۔ پھر اس کے بعد اتنا عرصہ خاموش رہنے کے بعد اب جب جناب آئے ہیں علامہ، ان کو زندگی دے میرے آئیڈیل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میرے تو آئیڈیل ہیں، کسی اور کے ہوئیں یا نہ ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ جو آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے جو وہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو پھانسی کو جو ہے وہ کے فیصلے پہ جو ہے وہ انہوں نے صاف کہا کہ انہیں شفاف ٹرائل فراہم نہیں کیا گیا عدلیہ کی جانب سے، اور یہ انہوں نے ذمہ داری قبول کی، اور ان کو جو ہے وہ ان کی جو ہے ان کی اتنے سالوں بعد جو ہے وہ ان کے اس کو انصاف ملا، ہسٹری نے اپنے آپ کو سیٹ کیا۔ اب اسی طرح جو ناظرین ان کی دوسرا فیصلہ آیا جہاں پہ یہیں پہ مظاہر نقوی کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا، ان کے اوپر ساری چیزیں چلیں، وہ ثابت ہوئیں، سب کچھ ہوا اور ایک پروسیس کے تحت ہوا، اور یہیں پر جو شوکت عزیز صدیقی تب سے وہ بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، ان کی تمام پینشنز، ان کی ہر چیز روک لی گئی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو ٹیک اپ کیا اپنے جسٹس انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو انصاف کا موقع ہی نہیں دیا گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا سارا وہ کر کے تو انہوں نے جو ہے اس پر فیصلہ جو تھا وہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کا جو فیصلہ جو ہے وہ کالعدم ہم قرار دیتے ہیں، برطرف کرنے ان کے خلاف جو کارروائی اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں، تمام مراحل جو ہے وہ بحال کرتے ہیں۔ گو کہ ان کا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن یہ کہ انہیں نیک نامی مل گئی، وہ اپنے اس سے بری ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن ناظرین یہ انتہائی جو ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ ناظرین پہلے آپ نے اتنے سالوں بعد جو وہ بھٹو صاحب کی جو ہے وہ پھانسی کو بتایا کہ انہیں فری ٹرائل نہیں مل سکا تھا، اور اس میں صاحب ملوث ہونے کے جو ہے وہ اشارے ملتے ہیں عدلیہ کے اوپر اثر انداز ہونے کے آرمی کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ ناظرین اب یہ جو دوسرا جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں اپنا عمران خان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ دونوں کا سارے کے فیصلے جو ہے سائفر کا بھی اور توشہ خانہ کا بھی اور تیسرا بھی وہ قریب ختم ہو جائیں گے، اور 9 مئی کا تو کیا اس سے بڑے جو ہے وہ کام نواز شریف نے بھی جہاز روکا تھا ان کا، جنرل مشرف کا، تو لہٰذا جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ اس طرح کی بات ہے وہ عنقریب جو ہے وہ ملک سے چلے جائیں گے۔ عمران خان کسی دوسرے ملک انہوں نے جانے کا عندیہ دے دیا ہے اور وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ تو ناظرین یہاں پر ایک بات، بہت ساری باتیں نکلتی ہیں کہ ناظرین جہاں پر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کیا، تو یہاں پہ یہ بھی کرتے کہ جن لوگوں کا نام آ رہا تھا فیض حمید صاحب کا اور ان کے ساتھ جو دوسرے ہیں، تو ان کو یہ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ان کا جو نام آیا تھا، تو وہ جو ہے وہ یہ کرتے کہ ان چیزوں کو پھر ان لوگوں جن کے نام آئے تھے ان کو کچھ سزا یا کچھ تو دینی چاہیے تھی، تاکہ ایک چیز کو اس کے تحت وہ آتی اس کے نا۔ تو صرف یہ پتہ چلا کہ انہوں نے جو اسپیچ کی تھی وہ بالکل سچ کی تھی، اور نواز شریف صاحب بالکل بے قصور تھے۔ پاناما کا کیس پہلے اٹھایا گیا ان کے لیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنا یہ جو ہے وہ کاشف چیمہ بھی جو ہے وہ پاناما کیس میں اس کے تھے جیو کے، اور وہ جی انویسٹیگیٹنگ رپورٹر ہیں جی، یہ ہیں جی، وہ ہیں جی، بڑے ہیرو بنے ہوئے تھے، اور جناب صرف اس پاناما کیس میں نواز شریف کو سزا کے لیے تیار کیا گیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ 2 سال جب یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب اس کیس کے آڑے آ گئے، اور اس وقت شوکت عزیز صاحب سے فیض حمید صاحب نے ملاقاتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ فوری طور پر اس چیز کا جو ہے ان کو دونوں کو باہر نہیں آنا چاہیے، مریم نواز اور اس کو نواز شریف صاحب کو، اور فوری طور پر فیصلہ دیجیے ان کے، اور یہ جو ہے وہ اپنا یہ
اپنا یہ نہیں ہوگا، اپنا جو ہے وہ ہر صورت میں ان کو سزا کا تعین کیا جا چکا ہے، انہوں نے ان کو کہا. تو انہوں نے بمباغی دخل اپنا اللہ پاک کو گواہ بناتے ہوئے اپنی فیملی کو، اپنے کلام پاک کو انہوں نے یہ جو بات کی اجلاس میں بول دیا. تو اب یہ بتائیں کہ وہ صحیح ثابت ہو. تو میری بات سنیں کہ یہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا اور یہ ٹرائل بالکل ہو گیا اور بات ساری اسٹیبلشمنٹ پر آ گئی کہ انہوں نے انوالو تھے اور ISI پر آ گئی اور وہ وہاں سے، اور نواز شریف صاحب بالکل بے قصور ثابت ہوئے کہ ان کو پاناما کا کیس بنایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اقامہ پر ان کو سزا دے کے ان کو، یعنی کہ فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی فیصلہ کوئی اور کر چکا تھا اور یہ عدالت سے کروایا جا رہا تھا ثاقب نثار اور سپریم کورٹ کو ایڈجسٹ کر دیا گیا تھا ان کی جانب سے، اور وہ اسی طرح یہ کام کر رہی تھی جس طرح کہ ان کو کہا جا رہا تھا. اور خود ان کی بھی انٹینشن یہی ہوئیں گی ثاقب نثار صاحب کی. تو کیونکہ وہ خاصے ہمارے ہسٹری کے بدترین ججز میں سے ایک ہوں گے، ہسٹری ان کے بارے میں لکھے گی، آپ دیکھیے گا. کیونکہ انہوں نے اس نہیں صرف نواز شریف کے کیس کو نہیں، اس کے بعد جو انہوں نے ڈرامے کیے جیلوں کے اندر، ہاسپٹلس کے اندر، باقی جگہوں پہ گھس گئے اور ڈرامے کیے، پکچرز بنائی اور ہیرو بننے کی کوشش کی، اور یہ بہت چھچوری اور اوچھی حرکتیں کی. اور جب وہ مقدمات کی وہ کر رہے ہوتے تو ایک نواز شریف کے بندے کا جو دور دور سے بھی تعلق ہوتا تھا اسے عدالت میں بلاتے تھے، اسے اتنی گندی زبان میں ذلیل کرتے تھے جو کہ چیف جسٹس کے اس میں نہیں آتا، اس میں کہ وہ کسی کو اتنی گندی اور گھٹیا زبان میں ذلیل کرے. جو ثاقب نثار صاحب کا تھا، آئی واز ویری مچ ان دا سپریم کورٹ اینڈ آئی واز لسننگ دا سو مینی ہیئرنگ. تو وہ مجھے اتنا برا لگا تھا، اتنا برا لگتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بندوں کو بلا کر کے جن کا کوئی تھوڑا بہت تعلق ہوتا تھا، کوئی MD PTV چیئرمین PTV ہو گیا تو کوئی کچھ ہو گیا، تو ان کو بلا کر کے اتنی لینگویج گندی یوز کی جاتی تھی اور ان پر اتنے گندے گندے الزامات لگائے جاتے تو انہیں ذلیل کرتے تھے عدالت میں بلا کے. اور اینڈ میں بہت سارے وہ ہیرو بھی بنے اور انہوں نے بہت سارے کئی بار اس پر بات ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. ناظرین یہاں پر جو نجم سیٹھی نے پروگرام کیا اور اپنے یہ جیو کے جو ہیں وہ اپنا شاہ زیب خانزادہ نے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح یہ سارا چیز عمل میں آئی اور اس طرح جو ہے وہ اپنا یہ ہوا. تو یہ جب کل یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف بے قصور ثابت ہو گئے. اب اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کو کے ساتھ اتنا سب کچھ جو جس بندے کو لایا گیا اس کے ساتھ نہ صرف اتنا برا سلوک کیا گیا انہوں نے PMLN کے ساتھ، بلکہ پھر ان کو وہ باہر بھی چلے گئے ملک سے. میاں صاحب کی اتنی حالت خراب ہو گئی اور اس کے بعد بھی جب ان کو وہ جب واپس آئے تو ان کو ویسا انصاف نہیں مل سکا. اور انہیں بلانے کے بعد ان کے ساتھیوں کو بھی جو ہے وہ الیکشن سے ہرا دیا گیا، ان کو بھی کی سیٹ کو بھی متنازع کر دیا گیا اور اپنی مرضی کے جو شہباز شریف صاحب کو جو وہ دے دیا گیا، جب جس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے اور یہی بات سامنے آ رہی ہے میڈیا کی جانب سے اور سوشل میڈیا کی جانب سے کہ ان کو جو ہے وہ بہت جلد آصف زرداری جو ہے وہ چلتا کر دیں گے، نو کانفیڈنس لا کر کے، اور وہ جو ہے وہ ان کو بنائیں گے اپنا اس کو بلاول بھٹو کو. تو ناظرین یہ باتیں بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں. تو ناظرین یہ باتیں سامنے آنے کے بعد ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ بھٹو صاحب کے کیس میں یہ فیصلہ آیا تو ایک اور بات تھی کہ تاریخ درست ہو گئی. پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی گزر چکا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ زرداری بھٹو خاندان کا کوئی بندہ افراد باقی نہیں بچا تھا. اور جو زرداری صاحب نے اس کو جو ہے وہ اتنا ہی کافی سمجھا. یہ بھی ان کی بہت اچھی وہ ہے کہ انہوں نے اس کیس کا پیچھا کیا. لیکن جب اب آپ یہ بتائیے کہ یہ ابھی انہوں نے جو PMLN کے ساتھ کیا اور ابھی PMLN کی تقریباً جڑوں کو کھوکھلا کر دیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کو دوبارہ ملک سے باہر بھیجا جائے گا کہ وہ یہاں پر بھی نہ بیٹھیں. تو یہ بھی جو ہے جب عوام کو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں تو عوام کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، عوام کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے. میری جو اس کے بارے میں رائے تھی اپنا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اپنی ذاتی طور پہ بات کرتی ہوں. ہم لوگ جو آپس کے لوگ یہ آپ باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ جب باتیں کرتے ہیں آپس میں تو ہم لوگوں کے اندر جو بہت زیادہ
बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे जो अगर जज्बात तब्दील हो गए हैं तो या होते जा रहे हैं, तो सोचें कि बाकी अवाम का क्या हाल होगा जिनके सामने ये सब कुछ सच आ रहा है कि ये क्या हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो नाज़रीन, एक मैं आपको बात कह दूँ, अब ये जब इनको तो कर दिया गया जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को, उनको मुबारकबाद हो कि चले उनके ऊपर लगा दाग तो धुल गया, कम से कम चले इन्हें पेंशन तो मिल गई, लेकिन ये कि पूरा इंसाफ नहीं हुआ। चूँकि अगर अपना फैज़ हमीद साहब कटहरे में नहीं आ सकते, तो नाज़रीन ये तो फिर बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नहीं हो गया कि अगर किसी और ने कुछ किया है तो उसको ओहदे से हटा दो, उसको बरतरफ कर दो, उसको नायल कर दो, उसके पूरे ख़ानदान को उठा लो, उसकी पूरी पार्टी को उठा लो, उसको तबाह बर्बाद कर दो। अगर किसी और की कोई बात आपको पसंद नहीं आई, और अगर फांसी पे लटका दो किसी को सब कुछ कर दो, और अगर आपका कोई बंदा इन्वॉल्व हो तो उसको जो है वो आप कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तो ये सरासर इंसाफ का खून है, सरासर। तो अपने बंदों को पेश ही ना करो और ख़ुद जो है वो दूसरे बंदों को फांसी भी दे दो, उनको दूसरे मुल्क में भी ज़बरदस्ती भेज दो, उनको उस पर एग्ज़ाइल पर भी भेज दो। तो अब जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक़ है नाज़रीन, उस वक़्त पहले सोशल मीडिया भी नहीं था, पहले इस तरह की वो भी नहीं थी, ये चीज़ें भी नहीं थी, सारा कुछ नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, इतना सारा कुछ नहीं था। अभी जितनी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं, जिस तरह इमरान खान को लाया गया और जिस तरह उनके को जो है वो उनसे इतना गंदा धरना उन्होंने दिया, उस गंदे धरने के बाद जब उनको ने धरना ख़त्म करने के लिए अपने लिए फेस सेविंग मांगी, तो इस पर एक सवालिया निशान है। तो उन्होंने वो भी उनकी पूरी की गई। तो उसके बाद जब अब फैज़ाबाद के केस में भी जो है वो किया, तो ये जो है जस्टिस फैज़ हमीद ये कहते हैं कि हमारी 2 साल की मेहनत जो रह जाएगी, फैसला हो चुका है नवाज शरीफ के खिलाफ। तो अब आप ये बताइए कि फिर जब ये बात है तो अब जो है वो नवाज शरीफ को भी इंसाफ नहीं मिल सका, और ना ही अब जो है वो क्या उसको कहते हैं, अब जो वो लाए बंदा इमरान खान को इक़्तिदार में लेकर आए, इमरान खान ने उनके साथ उनकी ईंट से ईंट बजा दी। उसके बाद ये हुआ कि ये सब की और जेलों में रख कर के सब कुछ किया बाकी पार्टीज़ के साथ भी। उसके बाद इनकी जब इमरान खान के साथ ने की जो परसेप्शन थी और कंसेप्शन था, और इनका जो कुछ कि ये इमरान खान को समझते थे, इमरान खान वो नहीं निकले, ना गवर्नमेंट चला पाए, ना वो जो है वो किसी बाहर के मुल्क को हैंडल कर पाए, और ना ही वो जो है वो क्या उसको कहते हैं अपना कोई राज रख पाए, और ना ही उन्होंने आगे से जनरल जो है वो बाजवा को जो है वो आगे वो भी नहीं दे रहे थे, मज़ीद जो है वो उनको भी उनकी टेन्योर को भी आगे नहीं जाने दे रहे थे। तो जो सेकंड टाइम उनका टेन्योर हुआ था जनरल बाजवा का, तो उस वक़्त जो है वो उस वक़्त इन्होंने जो है वो उनको हटाना था। तो इमरान खान जब गलतियों पे गलतियां करते जा रहे थे और ज़िद में हट धर्मी में बहुत आगे निकल गए थे और मुल्क उनसे संभाला नहीं जा रहा था और मुल्क में तबाही फिर रही थी, तो उस वक़्त जो है वो इमरान खान ने कहा कि मेरे साथ ऐसा मत करना कुछ भी। यानी कि इमरान खान तो देख रहे थे कि मेरे सामने इन्होंने नवाज शरीफ के साथ क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करना, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। और ये सब हम पूरी आपकी आवाम ने 24 करोड़ ने ये अपनी आँखों से देखा हुआ है कि उन्होंने स्क्रीन पे आकर कहा था मैं बहुत बहुत ख़तरनाक साबित हूँगा, और उन्होंने ख़तरनाक साबित होकर भी दिखाया। फिर उन्होंने जिस तरह 9 मई को आपकी ऊपर हमला किया और जिस तरीके से उनके बंदों जो है वो उनको गिरफ्तारियाँ हुई, जो कुछ वो ज़मान पार्क में करते रहे, जो कुछ कि इमरान खान ने 9 मई में किया, इस मुल्क की शहर जो है हम फ़ौज को तस्वर करते हैं अपनी आर्मी को कि हमारे मुल्क के क़याम की और उसकी जो है वो सॉवरेनिटी की एक मेन रीज़न जो है हमारी पाक आर्मी है, और अल्लाह मियां इसको सलामत रखे, और हम लोगों का ये मानना है। तो अगर ये 9 मई का भी जो है वो ये इस तरह का फ़ैसला ले लेते हैं कि वो इमरान खान ने नहीं किया था, इमरान खान इन्वॉल्व नहीं था, उसमें भी फ़ौज खुद ही इन्वॉल्व थी, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, या फिर ये कि कोई और बंदा इन्वॉल्व था, या फिर ये झूठ था, ये जो कुछ जो स्क्रीन पे आया, जो कुछ की वर्दी जलाई जा रही थी, जो कुछ शोदा के कब्रों के साथ हो रहा था, ये सारा कुछ जो था वो ये
تو یہ سب کچھ جو تھا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، آپ نے نواز تو یہ جو ہے وہ یہ سب کچھ دکھانے کے بعد، عوام کو بتانے کے بعد کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اس کے بعد جب آپ ان کو یہ کہیں گے کہ نہیں کچھ ہوا ہی نہیں اور اصل میں قصوروار کوئی اور نکل آئے گا اور ان کو آپ ملک سے ایگزائل دے دیں، ان کو بھیج دیں گے، تو یہ نواز شریف والا کیس بالکل نہیں بنتا، بالکل نہیں بنتا۔ اس کے کانسیکوینسز اتنے خطرناک ثابت ہوں گے، اتنے 9 مئی کے اتنے خطرناک ثابت ہوں گے اگر اس طرح عدالتوں نے انہیں بری قرار دیا، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو عامر فاروق صاحب جو بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ وہ 9 مئی کو وہ ان کو کلین چٹ دیں گے، اور آگے سپریم کورٹ کا بھی۔ تو اگر آپ نے اسی طرح ان کو 9 مئی کو بھی کلین چٹ دی تو آپ یاد رکھیں کہ عوام کے اندر جو ایک ریئیکشن اس فوج کے بارے میں، ISI کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پیدا ہوگا، عدالتوں کے بارے میں تو پیدا ہو ہی چکا ہے، تو وہ پھر وہ بہت بہت خطرناک ہوگا، بہت ڈینجرس ہوگا، اور اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلیں گے، اور نہ صرف یہ کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت بھی آپ کے ان الیکشن کے نتیجے میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کو بھی آپ نے زمین کے ساتھ لگا دیا ہے۔ ان کی اتنی کمزور سی حکومت کے اوپر جو ہے وہ اس طرح بیٹھ کر کے آپ کے اینکر پرسنز جو ہیں وہ، آپ کچھ لوگ جو آپ ہی کے بہاف پہ پروگرام کرتے ہیں، وہ اس طرح کے جملے کستے ہیں ان کی کمزوری پر، اور کیا ان کی حد تک نہیں ہوتی؟ مسلم لیگ نون کے جو لوگ برسر اقتدار آئے ہیں لوگ پارٹیز، کیا ان کی حد تک نہیں ہوتی جس طرح کہ وہ جملے کسے جا رہے ہوتے ہیں ان پر کہ وہ لوگ اتنی ویک حکومت ہے اور اتنی کمزور حکومت ہے، اور ہر وقت کہا جا رہا ہے کہ مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے، مینڈیٹ تو یہ ہے، مینڈیٹ تو وہ ہے، جبکہ آپ نے بلایا اور ان کو جتوایا بھی کوئی نہیں، اور صرف ان کو آپ نے شرمندہ کیا۔ تو یہ جب 9 مئی کو جو ہے پوائنٹ اس دیئر کہ اگر اب 9 مئی کو یہ ہوتا ہے کہ 9 مئی کا بھی کرا کہیں اور جا کے نکلتا ہے اور عمران خان بری قرار پاتے ہیں، اور ان کی جو 729 بندے اور دیگر لوگ تھے وہ بری قرار دیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر کون اس کے بعد ٹرسٹ کرے گا کہ ہمارا ملک سیف ہاتھوں میں ہے؟ کون کرے گا؟ میں آپ سے اتنا اہم سوال آپ کے اوپر چھوڑے جا رہی ہوں کہ اگر یہ ہوا، اس کے اوپر تمام عوام گواہ ہیں، تمام میڈیا گواہ ہے، تمام فوٹیج موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، اور جس طرح قائد اعظم کا جو گھر تھا اس کو نظر آتش کیا گیا، اور ایک ایک چیز کا، اور کہتے ہیں کہ وہ آرمی کے بھی وہ کی ساتھ شامل تھے، تو یہ سارا کچھ تھا، تو پھر یہ اگر 9 مئی کا عمران خان نے جو دھمکی دی تھی وہ کر دکھایا، اور اس سے بھی آگے عمران خان جائے گا، تو باہر کے ملک میں بیٹھ کر جو آپ کے ساتھ کرے گا وہ دنیا دیکھے گی، اور پاکستان کا وجود ہمیشہ کے لیے خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ PTI والوں کے لیے بڑی شرمندگی کی ہوگی کہ عمران خان بھاگ گیا۔ جو باتیں ساری زندگی دیکھیں، قدرت، ناظرین قدرت کو دیکھیں، اس کو کہتے ہیں قدرت۔ جب میں ہر بات میں اللہ کو لاتی ہوں تو کس لیے لاتی ہوں؟ قدرت کو دیکھیں، یہ قدرت کا انصاف ہے جو ملا ان کو شوکت عزیز صدیقی کو ملا، اب یہ نواز شریف کو ملا، کہ قدرت کا انصاف ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اب جو عمران خان نے ان لوگوں کے ساتھ کیا، اور اب عمران خان جیل میں بیٹھ کر جس طرح ان کو دھمکیاں دے رہا ہے، تو اب جو ہے وہ جو ہے یہ کہتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، PTI والے کہتے تھے نواز شریف بھگوڑا، نواز شریف ملک سے بھاگ جاتا ہے۔ اب بھگوڑا بننے جا رہا ہے عمران خان، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ نواز شریف تو خاموشی سے بیٹھتا تھا، یہ بندہ خاموشی سے بیٹھنے والا نہیں ہے، آپ بلیو کریں یہ نہیں ہے، جب تک یہ زندہ ہے یہ ملک کی رگوں کے اندر سے چھینے گا۔ الطاف، کروڑ الطاف حسین ڈالو تو یہ ایک بن جائے گا ملک سے جا کر کے، اور وہاں سے خطاب کیا کرے گا، اور آپ کے ملک یہاں سے اینٹ سے اینٹ بجا کرے گی۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے، جو 9 مئی کو ہے اس کو بالکل انصاف کے ساتھ اس کو سامنے لائیے عدالتوں کے اندر، بالکل اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کیجیے، اس وجہ سے کہ جو کچھ ہوا جس نے کیا اس کو اس کا صحیح اس انجام تک پہنچنے دیجیے، ورنہ آنے والے وقت میں ہمارے ملک جو ہے وہ بہت زیادہ، ہمارے ملک کا ایک اہم ترین ادارہ انتہائی عوام کے اندر کمزور پڑنے جا رہا ہے، بہت زیادہ،
اس کے نتائج بہت بھیانک نکلیں گے. آپ لوگ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا ملک ایک سیف ہاتھوں میں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ آپ کا عمران خان کا فیصلہ اتنا غلط ثابت ہوا جس کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں اور جو اندر فوج کے بریچ سامنے آئی ہے کہ جو یہ فیصلہ زبردستی کروا رہے ہیں کہ ان کو 9 مئی سے بھی بری قرار دیا جائے، وہ اس ملک کو ختم کروا رہے ہیں. وہ فوجی جو فوج پر زور دے رہے ہیں اندر، اور اس چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف ایک وہ باندھ کے اس کو مجبور کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں، اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ ہمارے فوجی جن کا کہ نظریہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ نہیں ملتا، جنرل عاصم منیع کے ساتھ، تو وہ نہیں ملتا، اور وہ اندر اس کی وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو سزا ملے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ اس ملک کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس ملک کی عوام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس ملک کی ہر چیز کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور یہ بات پلیز لکھ لیجئے گا. ہم لوگ جو ہے وہ وقت مقتل سے میری لاش اٹھا لایا تھا، لوگوں میں اپنی گواہی میں خدا لایا تھا. اگر آج آپ نے 9 مئی کا فیصلہ اس سے کر کے اس کو، اور اندر کے فوجیوں نے جو بھی کو رول پلے کر رہے ہیں اس طرح اس کو جانے دیا یہاں سے، تو پھر آپ ملک کو ہمیشہ کے لیے خطرے میں ڈال رہے ہیں. اب پروگرام بہت لمبا ہو گیا، میں نے آگے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، میں نیکسٹ پروگرام میں کروں گی، بالکل نیکسٹ پروگرام میں کروں گی کچھ گھنٹوں بعد. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.